नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल चल रही है। ऐसा लगता है कि दोबारा से जंग होने के पूरी तरह से कामयाब के चांसेस नजर आते हैं। मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया है कि आप पीस टॉक्स उनके टर्म पे एक्सेप्ट करिए या युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। जो टर्म्स हैं वो बहुत सख्त हैं। वर्चुअली उसमें यह है कि आपको नया न्यूक्लियर पीस डील में आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है अपना कंप्लीटली ऑलमोस्ट मोस्टली आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। यानी इनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत जीरो या मैक्सिमम वो ये भी कह सकते हैं कि आप इनरिचमेंट बंद कीजिए, हम आपको सप्लाई करेंगे आपके न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए जो पीसफुल पर्पसेस के लिए चल रहे हैं। दूसरा उनका ये प्रोग्राम है कि आप जो है उनके मिसाइल प्रोग्राम्स और उनको भी सस्पेंड करने की बात है, क्योंकि वो इजराइल को थ्रेट है, उसकी वजह से इजराइल को बड़ा खतरा लगता है अमेरिका की बेस। और तीसरे ये है कि आप जो रीजनल उनके एलाइज हैं ईरान के, जिनको कि वो कहता है एक्सिस ऑफ ईविल और ईरान उनको कहता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इराकी मलेशियाज, सीरिया में कुछ मलेशियाज थी, इन यानी शिया मलेशियाज जितने हैं इनको और हमास को सपोर्ट बंद होगी। और फिर उसके अलावा ये भी है कि यानी वर्चुअली आपको जो है जो आप इनकी जो बेसिक पॉलिसी है ईरानियन रेवोल्यूशन की, कि जिसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं उस क्षेत्र में, वो ये देखते हैं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी, अमेरिका का प्रेजेंस उस दिस रीजन में उनको ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी उनको हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अमेरिका की। ईरान ने यह खत में लिखा गया था ट्रम्प साहब ने उनको, और उसके जवाब में ईरान ने उनको कहा है कि इनडायरेक्ट बातचीत के लिए ईरान राजी हो गया है। उसका एक जवाब भी चला गया है, और वो जवाब उस खत का उन्हीं ने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को लिखा था, उसका जवाब उन्हीं ने ओमान के हवाले किया है। यानी अवाम का ओमान को, जो कि काफी समय से मीडिएटर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उस लेटर का जवाब उनको दिया है। ये है कि ये जो है ये बहुत मतलब टोटल रिवर्सल करना पड़ेगा ईरान को। 2 महीने का टाइम दिया है इस पॉलिसीज के लिए, लेकिन जो खबरें ईरान से आ रही हैं उसमें उन्हीं ने कहा है कि वो जो है न तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में को वो जिस तरीके से अमेरिका चाहता है करेगा, ना ही वो अपने रिश्ते तोड़ेगा जो उसके मिलिटेंट एलाइज हैं, ना ही वो जो है मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ बात सही बता रहे हैं। ये है कि बातचीत के दौर के लिए वो तैयार हो गए इनडायरेक्ट। अब देखना यह है कि ईरानियन बातचीत में बहुत माहिर है। ये पुरानी उनकी डिप्लोमेसी है जिसमें अमेरिका को से उनके आगे बातचीत में तो जीतना किसी भी मुल्क के लिए उनके लिए मुश्किल होगा। पूरी दुनिया को निगोशिएशन, प्रोटोकॉल्स, ये सब ईरान ने सिखाए थे। ये जो चीजें हैं, डिफरेंसेस दोनों के बीच में बहुत वाइड है। और युद्ध जो होगा वो न्यूक्लियर युद्ध की संभावना है, जिसके बारे में मैं कई साल से कह रहा हूं कि युद्ध अगर ईरान से होगा तो न्यूक्लियर होगा, इसलिए कि ईरान के पास शक्ति बहुत है और युद्ध होगा तो ईरान इसको 10 साल खींचने की क्षमता रखता है। तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है, और क्या कहते हैं ये अमेरिकन जो बेसेस हैं क्षेत्र में उनको नुकसान, अगर कन्वेंशनल वार होगी तो इसलिए, और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कि इसने जो इससे पहले ईरान के ऊपर, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो उस समय काफी क्षति पहुंची थी इजराइल को। और फिर जब इजराइल ने उसका जवाब में अटैक किया था तो ईरान के जो
اپنی ایئر اسپیس ہے اس کو لاک کر دیا تھا، اور وہ اسرائیلی پلینس جو تھے وہ ایرانین ٹیریٹری میں نہیں آ پائے تھے، بلکہ انہی نے عراق کی ٹیریٹری سے، عراق کی ایئر اسپیس سے بامبنگ کی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کنونشنل وار ہوگی۔ میں نے پہلے بھی اپنے ان پروگرامز میں بات کی ہے، کچھ ہی دن پہلے بھی کہا تھا کہ نیوکلیئر وار۔ اب امریکنس نے B-2 بامبرز جو اسٹیلتھ بامبرز ہیں، ان کو راڈار میں ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، اسٹیلتھ ہیں، یہ بامبنگ کر کے جب چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ ان کا استعمال نیوکلیئر ویپن ڈراپ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا تیاری ہے، B-52 بامبرز بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ ری فیولنگ فیسلٹی یعنی اسپیس کے اندر کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ان کے پلینز کو اگر کافی ڈسٹینس سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ اس طرح کی پروپیگنڈا کرتا ہے، اس نے پچھلی عراق وار میں سعودی عربیہ کے ایئر بیس کا استعمال کیا تھا، قطر سے یا دوسری جگہوں سے، یا جنگی بیڑے جو ہیں اس کے دو وہاں پہ آ چکے ہیں، وہاں سے استعمال کیا تھا عراق کی بامبنگ میں۔ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، ان سب جگہ ان کے فورسز موجود ہیں۔ حالانکہ سعودی عربیہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو یا اس کے بیسز کا استعمال ہو، لیکن اگر ان کو کرنا ہوگا تو کیا سعودی عربیہ روک سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی چھمتا نہیں ہے ان کی ابھی، اس لیے کہ وہ سوئم ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے۔ یہ بڑی سمسیا ہے ان کے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اور بڑی سمسیا ہے، رشیا چائنا پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر رشیا جو ہے کسی بھی دوسرے یدھ کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، مدد نہیں کر پاتا کسی دوسرے ملک کی، ہم نے دیکھا ہے۔ اور رشیا کا جو رول تھا سیریا کے اندر وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا، ان کا نیول بیس تھا، اور ساتھ میں وہ امریکنز اسرائیل کو الاؤ بھی کرتے تھے سیریا کے اندر بامبنگ کرنے کے لیے، اور ایک طرف وہ اسرائیل سے بھی ڈیل کر رہے تھے، دوسری طرف ایران سے بھی ان کے اچھے رشتے تھے، اور حافظ الاسد سے بھی بات کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے چلتے ہوئے رشین امیج جو ہے اس کو کافی بڑا چھتی پہنچی ہے۔ چائنا کسی کی مدد نہیں کرتا، میکسیمم پیسہ لے لو، پیسہ بھی نہیں دیتے، اور وہ کچھ یہ ہے کہ ویپن وغیرہ کی سپلائی مجھے نہیں لگتا کہ دیں گے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ سے کچھ بارگین کر لیں۔ ان حالات میں ایران کے مطلب یہ ہے کہ ایران اکیلا، اور اس کے ساتھ اس کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ حماس، حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے، مگر یہ سوچ لینا کہ حزب اللہ ختم ہو گئی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایران نے ان ملیٹنٹ گروپس کو پورا سیلف سفیشینٹ کر دیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، یہ کسی بھی سمے دوبارہ سے کھڑی ہو سکتی ہیں، لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے اندر، اس لیے کہ اتنا دمن ہوا ہے ان کا کہ یہ لوگ آسانی سے گیو اپ نہیں پر۔ یہ صحیح ہے کہ حزب اللہ کے لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے، ٹاپ ادھکتر لوگ مارے گئے ہیں، کمانڈرز ان کے، نصر اللہ نہیں رہے جو کہ بہت کرسمیٹک لیڈر تھے، جن کی کافی بڑا سپورٹ بیس کرسچنز اور سنی مسلمز میں بھی تھا وہاں کے، وہ نہیں رہے، وہ لیڈرشپ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی دوبارہ سے سنگٹھت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہوتی ریبلز لگاتار اسرائیل اور اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ امریکہ کس سے لڑے گا، کیسے لڑے گا، سمجھنے کی نیوکلیئر ویپن کا استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے ایران کے بہت سے شہروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد بندوق کے ذریعے سے، یہ گن بورڈ ڈپلومیسی سے ملک نہیں چلتے۔ ملک بہت بڑا، ایک طرف تو وہ ان کا پریشر ویسٹرن یورپ پہ ہے کہ ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں، نیٹو کو زیادہ پیسہ دو، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر ٹیرف، چائنا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مڈل ایسٹ سے سمے کیول ان کے پاس 4 سال ہے، اور 2 سال میں اگر لاکھوں لوگوں کو انہی نے ان امپلائڈ کرتے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر جو فیڈرل امپلائیز ہیں، تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ 2 سال کے اندر امریکہ کے اندر سوئم اتنی بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی کہ یہ باہر سوچ نہیں پائیں گے۔
بہرحال یہ الگ بات ہے، اس سے پہلے اٹیک تو یہ کر ہی سکتے ہیں، اتنی ان کے پاس طاقت ہے، دنیا کا سب سے شکتیشالی دیش ہے، اور سب سے پاورفل ہے، سب سے بڑی اکنامی ہے، ملٹی ان کا جو ہے پروگرام ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا، نہ تو یدھ کے مادھیم سے ہو سکتا ہے، نہ ویسے ہو سکتا ہے، بربادی ضرور یہ پوری طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہی ان کی سوچ بھی یہی ہے، جیسے عراق میں کیا کہ عراق کو دوبارہ کو پری انڈسٹریل ایج میں بھیج دیا پریزیڈنٹ جارج بش جونیئر نے، اسی طرح یہ بھی ہیں ایران کو یہ پری انڈسٹریل ایج میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایران کے پاس بہت ٹیکنالوجیز ہیں، کیا ہوگا وہ تو سمے بتائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے، یہ ایک میسیجنگ عربوں کے لیے بھی ہے کہ بیہیو یور سیلف۔ چاروں طرف انہوں نے فوجیں اپنی ڈپلائے کر دی ہیں، سی کے اندر اور سارے عرب دیشوں کے اندر جو کھاڑی کے ہیں خاص طور سے، اور یہ ہے کہ کیا یہ فوجیں واپس جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ جائیں گی۔ ان کے اوپر یہ بندوق لگی ہوئی ہے کہ آپ فوراً سعودی عربیہ کے اوپر پریشر اس بات کا ہے کہ ابراہیم اکارڈ جوائن کرو، اسرائیل کے ساتھ ملٹری ٹائز اسٹیبلش، سیکیورٹی ملٹری ٹائز جو بھی کہہ لیجئے وہ اسٹیبلش کرو، اور ٹریڈ ان کے ساتھ کرو، وہ تمہیں سرکشا پردان کریں گے۔ اور سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات فلسطین میں کرنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسرائیل فلسطین کا گٹھن کرے، تب بات چیت ہوگی۔ یہ ایک دویدھا بنی ہوئی ہے سب کے سامنے وہاں عرب دیشوں کے لیے بھی، خاص طور سے کھاڑی کے دیشوں کے لیے بھی۔ اب یہ دیکھنا ہے، عراق اور بھی بہت چنتت ہے اس وار سے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ وار ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ امن ہو تاکہ اس کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہو۔ ترکی بھی کچھ اسی طرح کی وچار دھارا لگتا ہے۔ ایران بھی آخری دیش ہوگا جو یدھ چاہے گا، وہ بھی چاہے گا کہ کسی بھی صورت سے یدھ ٹل جائے، اس لیے کہ ایران نے جو پچھلے 20-25 سال میں خاص طور سے اس کے جو ڈیولپمنٹ کیا ہے، اپنے ملک کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے یورپین اسٹینڈرڈ کا، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میسو پروگریس کی ہے، پھر اس کے بعد اس نے جس طرح کے ڈرونز اور میزائلز بنائے ہیں، ہائپرسونک میزائلز بنائے ہیں، جس کو کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے بہت خطرہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کا دوسرے سیکٹر میں، آٹو موبائل سیکٹر میں، فارماسیوٹیکل سیکٹرز میں، ہیلتھ میں بڑا سراہنیہ کام ایران نے کیا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی اور دوسرے سیکٹر میں بھی، اسپیس پروگرام، نیوکلیر پروگرام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ پروگرامز ہیں جس کے اندر ایران نے کافی ترقی کی ہے، وہ سب دھوست ہو جائے گی۔ تو ایران بھی لاسٹ کنٹری ہوگا جو چاہے گا، لیکن یہ ہے کہ ایران کا کہنا یہ کہ ہماری ایک آنر ہے، ہمارا ایک رسپیکٹ ہے، ہمارے الائز ہیں، ہم ان کو کیسے ابنڈن کر دیں، اس بات کو وہ کے اوپر وہ تلے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 20 سال سے اگر آپ دیکھ لیجئے، یہ بلکہ یہ اب تو 25واں سال ہو رہا ہے، اس 25 سال کے اندر پورے پشچم ایشیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آتنکواد، ملٹرائزیشن، مائیگریشن، یدھ، پلائن، اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں بیبلیکل لینڈ کی، یعنی اسرائیل فلسطینیوں کی ہتیائیں، 50,000 سے زیادہ مر گئے، غزہ کو لیول کر دیا، ویسٹ بینک کے اندر لگاتار شہروں کے اوپر قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، سیٹلمنٹ بنتے جا رہے ہیں، لائف وہاں پہ جیون بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پالیسی، یہ وہ دیش تھے پشچم ایشیا کے جن کے اچھے سمبند بھی تھے، وہ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ جو نیا بیبلیکل میپ ہے اس کے اندر وہ سینائی پیننسولا بھی لینے پہ تیار ہیں۔ اسرائیلیز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ سے بھی ہمیں بہت خطرہ ہے، اس کی آرمی بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور ایجپٹ جو ہے وہ یہ جب تک وہاں پہ پریزیڈنٹ سیسی ہیں تب تک ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے علاوہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترکی سے بھی خطرہ ہے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ اپنے ملٹری بیس سیریا میں بنانے کی بات کر رہا ہے، وہ ترکی سے بھی لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر طرف یدھ کا ماحول پھیلا ہوا ہے امریکہ اور یورپ کے ان دیشوں سے۔
بہت دنوں تک اس کو دبا کے نہیں رکھ سکتے، چاہے یہ یدھ لڑیں یا نہ کریں. یہ پالیسی اس طرح کی، دنیا اس طرح سے نہیں چلتی. دنیا بہت بڑی ہے جس کو کہ ایک دیش اس طرح سے دبا کے نہیں رکھ سکتا، خاص طور سے 21 سینچری میں. یہ بھی ہے کہ اب اور بھی بہت سی باتیں ہیں. سعودی عربیہ کو چنتا اس بات کی ہے کہ اگر یدھ ہو گیا تو تیل کی سپلائیز ڈسٹرب کرنے میں ایران کامیاب ہو جائے گا. ایران نہیں تو پھر اس کے علاوہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہوتی ریبل یا کوئی. اس کے بعد نیوکلیر ویپن کا استعمال، مجھے تو لگتا ہے پہلے یہ نیوکلیر ویپن کا استعمال ایران کو ڈرانے کے لیے یہ یمن میں کر سکتے ہیں ہوتیوں کے ساتھ. بہرحال یہ سب ایک سوچ ہے. 1979 میں ایرانین ریولوشن آیا، تب سے ان کے اوپر سینکشنز چل رہے ہیں. ریولوشن کی بیسک دو قسم کی سوچ ہے وہاں کے اوپر. ایک تو امریکن سوچ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ورچسو بنا رہے. ایرانین سوچ ہے کہ ان کا ورچسو ختم ہونا چاہیے. یہ کلیش وہاں پہ چل رہا ہے. اس کے چلتے ہوئے وہاں کے اوپر بڑی سمسیا ہے. عرب دیشوں کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ امریکہ کی طرح ختم ہوتی جا رہی ہے. سپورٹ اس کا کارن یہ ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہوا اس کے بعد سے عرب نیشنلزم بھی گروہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عرب یونٹی کی بات جنتا نے شروع کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عرب بھی چاہتے ہیں کہ امریکن، پہلے امریکہ کو سکسیس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ امریکن کو عرب جنتا کی پوری سپورٹ تھی کولڈ وار کے پیریڈ میں. لیکن اب وہ دھیرے دھیرے عراق وار کے بعد سے بدلنی شروع ہو گئی ہے امیج افغانستان. اور اب فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ایران اور شیعہ ریلیجن، شیعہ ریلیجن جو ہے وہ ان کا اسپریچول رائیول ہے، اور ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت ان کے لیے بڑی سمسیا ہے. لیکن جو اس سمے یدھ چل رہا ہے وہاں پہ غازہ کے اندر، اس میں جس طریقے سے ایران اور ایران کے سہیوگی دل شیعہ ملیشیا نے جس طرح سے حماس کو سپورٹ کیا ہے، اس کے چلتے ہوئے ری تھنکنگ عرب جنتا میں بھی ہونے لگی ہے. جو اسلامک آرگنائزیشنز تھیں وہ اس چیزوں کو اور بڑھا رہی تھیں، اینٹی پرشین، اینٹی ایران، اینٹی شیعہ سینٹیمنٹس کو. یہ ایک دویدھا ان کے سامنے ایک نئی کھڑی ہو گئی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو یدھ ہے ایران کے خلاف، یہ تو شروع سے چل رہا ہے. اسرائیل تو کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسرائیل از ایٹ وار ود ایران. اب یہ بھی ہے، دیکھیے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن اگر ہوگا تو بہت بھیانک ہوگا. یہ سچ ہے کہ یہ ایران کو بہت چھتی پہنچا سکتے ہیں. ایران اور امریکہ کے، اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس اتح شکتی ہے. ڈسٹرکٹیو پاور اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ان سے نہیں لڑ سکتا. شاید رشیا چائنا مل کے یا رشیا اکیلا ان سے کنفرنٹ کر سکتا ہے، اور کسی دیش کے پاس نہیں. مگر یہ ہے کہ یہ آدمیوں کو نہیں دبا سکتے، ایک سوچ کو نہیں، وچاردھارا کو یہ نہیں ختم کر سکتے. ملک کو برباد کر سکتے ہیں، ملک دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اور ایران اس معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہے. ایران عراق وار 8 سال چلی تھی، ایران برباد ہو گیا تھا، پوری طریقے سے دھوست کر دیا تھا صدام حسین کی فورسز نے، اور 10 سال کے اندر وہ دوبارہ اپنے کو ریکور کرنے لگے. اور 15-20 سال میں اس کی پروگریس ہسٹورک ہے، ریمارکیبل ہے. ساری دنیا اس بات کی تعریف کرتی ہے. اب یہ کہ انہی نے جو نیوکلیر پروگرام یا اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کی ہیں وہ آسانی سے سیکریفائس نہیں کریں گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یدھ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رہے گا بلکہ تمام پھیلے گا. اور یہ وار جو ہے یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگی، عربوں کے لیے بھی، ایرانینز کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمے میں اسرائیل کے لیے بھی. اس لیے کہ اسرائیل کی بھی ایکسیپٹیبلٹی، امریکہ دونوں کی ایکسیپٹیبلٹی عرب اسلامک دیشوں میں پورے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹس بھلے ان کو سپورٹ دیتی رہیں، بہت سی دیش ہیں جن کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جیسے ایجپٹ ہے، جارڈن ہے. جارڈن نے اور ایجپٹ نے تو کھل کے سپورٹ کیا تھا فلسطینیوں کا میسیکر. اب وہ جارڈن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ہم ویسٹ بینک سے جارڈن میں بھی بھیجیں گے. اس سے وہ بھی کافی چنتت نظر آتے ہیں. پہلے امریکنز نے
جو پریزیڈنٹ کلنٹن نے امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے انہی نے پالیسی اپنائی تھی ڈویل کنٹینمنٹ کی، یعنی عراق اور ایران دونوں کو کنٹین کرنے کی بات کی تھی۔ پریزیڈنٹ جارج بش جب سत्ता میں آئے جونیئر، تو انہی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پالیسی فیل ہو گئی ہے، رجیم چینج کی ہماری پالیسی ہے۔ عراق کے رجیم انہی نے چینج کر دی اور کہا کہ ایران نیکسٹ نمبر پہ تھا، لیکن بیچ میں سیریا آ گیا، اس لیے سیریا سے لمبی لڑائی لڑی، پھر سیریا کو ختم کر دیا کہ رجیم کو ٹاپل کرنے میں ترکی اور اسرائیل کا بہت بڑا رول ہے۔ اب وہ رجیم ٹاپل ہو گئی تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ جو سत्ता میں آئے ہیں یہ پرانے آتنکوادی ہیں، ان کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اس لیے سیریا کے اندر جو ہم آئے وہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب ایک ملک بچا ہے، وہ ہے ایران، جو ابھی بھی امریکن پالیسی کے ورودھ ہے۔ اور یہ جو 96 میں جو اسرائیل نے ایک پیپر تیار کیا تھا نتنیاہو صاحب کا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ کلین بریک کی بات کی تھی، اور امریکن آرمی اس سمے جو تھی سینٹرل کمانڈ نے یہ دیا تھا کہ ہمیں جو بھی دیش ہیں وہاں پہ جو امریکن پالیسی کے ورودھ ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان سے نپٹنا چاہیے، تو ہمارا ورچسو اس چھیت پہ بنا رہے گا۔ نہیں تو دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اب انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرنے لگا ہے، اور دوسرے دیش بھی، اگر سعودی عربیہ میں بدلاؤ آتا ہے تو دوسری جگہ بھی آئے گا۔ ان کی پوری کوشش ہے ایک طرف سے ان کا دمن کر دیں، سعودی عربیہ کو پریشر ڈالیں، اسرائیل کے ساتھ سمبند بنائیں، ابراہیم اکارڈ بنائیں، برکس کو ختم کریں، رشیا کو انگیج کر رکھا ہے۔ ارے یہ کتنی لڑائیاں لڑیں گے، کیسے ہوگا، یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ فی الحال اتنا ہی ہے، آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس چیزوں کو، ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے دیکھا۔ آپ کے کمنٹس کی ہمیں بہت ضرورت رہتی ہے، اگر کمنٹس لکھیں تو اس سے مدد ملے گی، اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔